सुपर स्पेशल में बात करते हैं हमेशा दीगर स्पोर्ट्स की। तो खिलाड़ी आते हैं हमारे प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ़ खेलों की फेडरेशंस के ओहदेदार भी आते हैं। सबके शिकवे शिकायत पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से भी होते हैं और दीगर सहूलतों से भी होते हैं। खिलाड़ी कहते हैं कि उन्हें प्रॉपर सहूलतें नहीं मिलती तैयारी के लिए। जब फेडरेशंस के ओहदेदारों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमें 2 साल हो गए ग्रांट नहीं मिल रही, हमें 3 साल हो गए ग्रांट नहीं मिल रही। तो इसी उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैन सूबाई राब्ते की वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी रन कर रही हैं, कंट्रोल है इनके पास। मैडम बहुत शुक्रिया कि आप कराची आई हुई थे और आपने हमें टाइम दिया वादे के मुताबिक। तो जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि काफ़ी सारे खेलों की फेडरेशंस और खिलाड़ी सबके शिकवे शिकायत पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से ही क्यों रहते हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने बहुत अच्छा कोविड-19 के मौके पर आपने 16 फेडरेशंस को 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी और आपने अपने एम्प्लॉइज़ को भी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का बोनस दिया इस मुश्किल सूरत हाल में, लेकिन फिर भी शिकवे शिकायत रहते हैं, ये क्यों? सबसे पहले बहुत शुक्रिया और बहुत ज़रूरी है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोविड में हमारा सारा फोकस है हेल्थ। यकीनन इकॉनमी तो एक बहुत बड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स में जो काम हुआ है इस टाइम में वो भी मालूम करना और वो सबके सामने लाना भी उतना ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा और शायद जहां उम्मीदें होती हैं वहीं पे शिकायत भी ज़्यादा होती हैं और लेकिन थोड़ा सा मुझे ये है कि इसमें मीडिया भी हमारा साथ दे और आवाम को एजुकेट भी करे, क्योंकि मेरे पास है मिनिस्ट्री फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अब सूबों के पास चली गई है, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी सूबों पर आ गई है। मेरे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर मैं ग्रास रूट लेवल पे हम जो टैलेंट हंट है या हम और बच्चों को, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सुने मैदान हैं हम उन्हें आबाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं कि वो स्पोर्ट्स की तरफ मायल हों। टेलीविज़न और उससे बहरहाल अभी तो कोविड की वजह से एक सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट हुई है, बट इंशाल्लाह ये भी टाइम गुजर जाएगा। तो इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि सारे सूबाई प्रोविंशियल स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स फेडरल के साथ बैठें और उसके साथ साथ हम जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, वो जितनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो मिल के, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन अगर हमने जो जहाँ पे इस वक्त हमारी स्पोर्ट्स पहुँच गई है बदकिस्मती से कि लोग भूल जाते हैं कि इस हुकूमत के आने से पहले इतनी तबाही हो चुकी है और इतना नुकसान हमारी स्पोर्ट्स को पहुँच चुका है कि उसके लिए जब तक हम सब के सब ऑन बोर्ड हो के कोई एक पॉलिसी पे नहीं करेंगे तब तक हम रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं है। आपने कहा सारे सूबों के मिनिस्टर, अब तक किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर मतलब किसी सूबे के या सिंध की बात कर लें, पंजाब की बात, आपसे रब्ता करते हैं या रब्ता करते ही नहीं है क्योंकि वो खुद अपने आप को एक बहुत बड़े मिनिस्टर और बहुत स्पोर्ट्स के लिए वो समझते हैं, तो हो सकता है आपसे रब्ता ही ना करते हों? देखिए, बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के बाद जो सोच थी और जैसे हम चाहते थे कि ज़ाहिर है कि रिसोर्सेज जाएं नीचे तक, हम पावर दें, नीचे से लोग वो आएं और ऊपर किस तरह हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उसकी ज़रूरत है। ये कैसे हमने मिलकर, क्योंकि बहरहाल जब टीम आपकी बाहर जाती है वो नेशनल टीम बन के जाती है और आपकी जो वहाँ जो झंडा उठाते हैं वो किसी सूबे का नहीं उठाते हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सारे सूबों जिनमें बड़ा टैलेंट है कि हम कैसे मिलके एक ऐसी पॉलिसी के साथ कि हम उस नीचे से उभारना है, नीचे से लाना है, हमें अपने टैलेंट हंट करके और जब ऊपर आ जाए तो वो टीम की सिलेक्शन से लेके कैसे हम सारे सूबे और सेंटर मिलके हम इस पे अपनी टीम निकालें, हम अपने एलीट बनाएं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, डिसिप्लिन्स में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपने बात की कि मीटिंग, हमने 2 मीटिंग्स की सारे उनसे, लेकिन अफसोस है कि यही नज़र आता है कि कितनी कमिटमेंट है जिन सूबों में आज तक मिनिस्टर नहीं है
اور ابھی تک کوئی ایڈوائزر اور ان سے کام کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ایک فل فلیش منسٹر ہوں اور ان کے پاس وہ اس طرح کی اتھارٹی ہو. پلس یہ کہ ایک یونیفارم پالیسی کی ضرورت ہے. اب اگر ایک صوبہ جو ہے وہ اربوں روپے کہہ رہا ہے میں بہت بڑے بڑے اسپورٹس کمپلیکس بنا لوں, دوسرا ہے وہ کچھ اور پلان کر رہا ہے, تو کیسے ہم اس کو ایڈریس کریں گے؟ تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارے ملک میں اتنے فٹ بال گراؤنڈز بن رہے, اتنے ہمارے ہاکی کے گراؤنڈز بن رہے ہیں, اتنے ہمارے جو بھی کرکٹ گراؤنڈز بن رہے ہیں, تو ایک اس کے لیے ایک پالیسی ایسی ہو جو ہم سب مل کے بنائیں ہر صوبے کے اوپر. ہمیں پتہ فائدہ کچھ نظر آیا, کوئی ایک پیج میں نظر آیا, منسٹر کی باڈی لینگویج کیسی نظر آئی؟ جیسے آپ نے جی میں نے جیسے کہا کہ منسٹر تو 2 صوبوں کے تھے, باقی 2 کے نہیں تھے. اور اب کن کے آئے تھے؟ جی پنجاب اور کے پی کے. اچھا, سندھ اور بڑے اچھے, ایک ڈی جی کے لیول کے کوئی تھے جو کہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ پیتھیٹک اسٹیٹ آف افیئرس, بٹ ابھی بھی میں نے ورچوئل اس کے لیے کہ کووڈ کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک آپ سب کے سب مل کے ہم کہ کووڈ میں جس طرح ہمارے کھلاڑی سفر کر رہے ہیں, جس طرح ہماری اسپورٹس کے, اور آگے انشاءاللہ جیسے بہتری آتی ہے, ہم نے کیا کیا کس طرح سٹارٹ لینا ہے, کون سے گراؤنڈز کھولنے ہیں, پہلے ہم نے اپنے پلیئرز کو کیسے سپورٹ ایکسٹینڈ کرنا ہے. میڈم کیسے کریں گے جب منسٹرز آپ کی 4 کی جگہ صرف 2 آ رہے ہیں, 2 بیٹھنے کے تیار نہیں ہیں, آ نہیں رہے, تو وہ آپ کے ساتھ پلان کا حصہ کیسا بنیں گے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل ٹور پہ ٹیم جا رہی ہے تو اس کا تعلق پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن یا پاکستان اسپورٹ بورڈ سے ہے, سندھ سے نہیں ہے یا پنجاب سے نہیں ہے. سندھ گیم ہوں گے, پنجاب گیم ہوں گے تو ہم ایکٹیو ہوں گے, کیونکہ وہ میڈل جو ہے پاکستان کے لیے لا رہے ہیں, کوئی سندھ کا تو نہیں ہو رہا. دیکھیے بات ہے کہ جو جہاں بیج ہوتے ہیں وہ تو صوبے ہیں جی, اور جہاں سے یہ بچے نکلتے ہیں, ہماری جو میں کہوں کہ وہ جو کراپ نکلتی ہے یا وہ چیز آتی ہے وہ تو صوبوں سے ہی آنی ہے نا. اگر صوبے نہیں کریں گے میں کس طرح انکروچ کروں ان کے اس پہ؟ وہ تو انہی کے پاس, اگر منسٹری ان کے پاس ہے. دیکھیں وہ تو بہت سے منسٹر ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, یا بہت سے ایسے صوبوں کے وہ ہوں گے ڈفرینٹ صوبوں کے کہ جو نہیں, تو وہ ان کی نااہلی ہوگی. لیکن یقیناً اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے, یقیناً ہمارے ان بچوں کو ہوتا ہے, ان کھلاڑیوں کو ہوتا ہے, وہ ٹیلنٹ پیچھے رہ جائے گا جو بہت پوٹینشیل ہے. سندھ میں بہت پوٹینشیل ہے, اور جگہوں پہ میں تو حیران ہوں کہ ایسے ایسے حلقوں سے بچے آتے ہیں اور جو ہماری بچیوں میں ٹیلنٹ ہے. کیا وہ صوبے کے منسٹرز کی ذمہ داری نہیں ہے, ان پروونشل گورنمنٹس کی, ان پروونشل منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان بچوں کو سپورٹ کریں؟ وہ انہوں نے سپورٹ کرنا ہے. ہاں آخر میں جب وہ ٹیم بن کے آتی ہے وہ سلیکشنز ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایک اوور آل پالیسی کی چینج کی. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے, ہم نے سندھ میں بلو ٹرف کا ایک جال بچھا دیا, بلو ٹارٹن ٹریک لگا دی, اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ. وہ الگ بات ہے کہ اس میں کھیلنے والا بھی کوئی نہیں ہے, بس یہی بات ہے. دیکھیں میرا یہی تھی خواہش, اور میں نے پہلے بھی یہی کہا میٹنگ میں, میں اب بھی یہی چاہتی ہوں, ابھی ورچوئل جو ہماری ہوگی, کہ ہم کسی بڑے اس میں نہ جائیں جن کو پھر تالے لگا دیے جائیں, کیونکہ جب بچے اس طرح نہیں کھیلنے والے ہوں گے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی ہیں. ہمیں اسکولوں کو پابند کرنا ہے صوبائی لیول پہ, ان کو یہ لا پاس کرنا چاہیے, ان کو مینڈیٹری کرنا چاہیے کہ اسکولوں میں جس طرح ہمارے وقتوں میں ہوتے تھے کہ وہ پیریڈز ہمارے ہوتے تھے, مسٹ ہوتا تھا, ہفتے میں 3 پیریڈز ہوتے تھے کہ جن کے لیے جا کے ہمیں اسپورٹس, پھر جب سلیکشن ہو جاتی تھی ٹیم کی تو باقاعدہ اس میں ایکسٹرا ٹائم میں بٹھا کے ہمیں کراتے. اس طرح کے اسکولوں کے لیول پہ, اور جو بھی یہ پروجیکٹس آ رہے ہیں, جتنے یہ پروجیکٹس بنتے ہیں ہمارے بڑے بڑے بلڈنگوں کے اور اپارٹمنٹ بلڈنگز اینڈ یہ وہ, اس میں ان کو پابند کریں, اس میں مینڈیٹری کریں کہ یہ سب کے سب بنائیں, اسپورٹس گراؤنڈز اندر بنوائیں, جم بنوائیں, تاکہ وہ بچے وہاں کے ان اپارٹمنٹ بلڈنگز کے کریں. تو وہ باقاعدہ کلچر پیدا کرنا پڑے گا, وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. تو آپ سندھ میں کیا ایکشن لیں گے؟ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں لیکن کہیں کچھ مسئلے ہیں, کہیں کچھ مسئلے ہیں, کھلاڑیوں کو آنے نہیں دیتے, ممبرشپس کے ایشوز. دیکھیں میں تو ان سے, کیونکہ فیڈرل سینٹر گائیڈ لائنز دیتی ہے,
سینٹرل گائیڈ کرے گی. جن صوبوں کے منسٹر کوآپریٹ کر کے وہ کریں گے اس صوبے کے بچے آگے بڑھ جائیں گے. افسوس ہوگا مجھے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے کہ سندھ تو میرا اپنا تعلق یہاں سے، میں خود جانتی ہوں لیس ڈیولپڈ ایریا میں کتنی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کریں، اور ان چھوٹے ہم فٹ بال گراؤنڈز بنا کے دے دیں بچوں کو، جو کہ اتنے بڑی چیزیں ہی نہیں ہیں، اتنے بڑے پیسے بھی نہیں ہوتے. 30 to 40 ملین زیادہ سے زیادہ ہوں گے. آپ نے بچوں کو ہاتھوں میں پکڑانی ہے، فٹ بال پکڑانی ہے، والی بال ہے، نیٹ بال ہے، مطلب آپ ان کو چھوٹے گراؤنڈز بنا کے اور آپ اس طرح وہ کلچر پیدا کر سکتے ہیں جو مایوسی ہے. ایک لوگ بچے ہیلتھ کانشیس ہوں گے اور غلط چیزوں کے بجائے ہم اس طرف آئیں گے، اور ہم اسکولوں میں اس طرح پابند جب ان کو کریں گے تو وہیں سے ہی آپ کی ایک جو ٹیلنٹ ہنٹ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس لیول سے شروع ہوتی ہیں. تو وہاں جو صوبہ نہیں کرے گا، جو منسٹر نہیں کرے گا، یقیناً اس صوبے کے بچوں کا ان کا بہت نقصان ہوگا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنائیں تاکہ ایک اسپورٹس کا کلچر نظر آنا شروع ہو، بجائے اس کے کہ آپ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں. آگے بھی چل کے مزید بات کریں گے. اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. بین الصوبائی رابطے کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام چل رہا تھا اور بات ہو رہی تھی اسپورٹس کی. کچھ میڈم ابھی آپ نے ایگزیکٹو کمیٹی بنائی، پہلے بہت زیادہ 27 یا میرے خیال سے 32 لوگ تھے، اب آپ نے شارٹ کر دیے. یہ شارٹ کیوں کیے؟ اور پہلے 5 کھیل کی فیڈریشنز ہوتی تھی، اب آپ نے 3 کر دیں، تو یہ کیا کرائٹیریا تھا؟ کم کیوں کی اور کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر 27 ممبر اور 30 ممبر کی بورڈ ہوں گے ایگزیکٹو کم، تو یقیناً وہ سب کے سب کا بیٹھنا ساتھ میں بڑا مشکل ہے. وہ میٹنگز بھی نہیں ہوتی تھیں. انفارچونیٹلی ہمارے تو بورڈ بننے کے بعد اس وقت کووڈ والی سچویشن ہے تو ہم ورچوئل کرنا چاہیں گے. تو بہرحال ہماری 3-4 میٹنگز ابھی تک ہو گئی ہیں ایگزیکٹو کمیٹی، کیونکہ اب ہمارے لمیٹڈ ہیں اور گائیڈ لائن والا رول زیادہ ہے. تو ایک تو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی 5 ممبر کی ہے اور بورڈ میں ہمارے 11 ممبر ہیں. اور یہ پرائم منسٹر کا ویژن بھی تھا، اور جو ریفارمز ہم لا رہے ہیں اس وقت تو اس کا حصہ ہے. اس میں 3 ہیں، لیکن ان تینوں کی ایک اپنی جگہ اہمیت ریزننگ ہے، اور یہ تو روٹیشن میں ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا ٹینور ختم ہوگا تو نیکسٹ آئیں گے. اس طرح ڈفرینٹ فیڈریشنز، دیکھیے اس وقت 42 اسپورٹس فیڈریشنز ہیں. اب 42 فیڈریشنز میں ممکن تو نہیں ہے کہ آپ 3 لیں یا 5 لیں، باقیوں کو تو شکایت رہ ہی جائے گی، تو وہ ہوگا. تو میں نے وہ سوچا کہ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے ہم بڑی آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. اس میں مجھے فٹ بال نظر آیا، اور جو اس وقت بدقسمتی سے ایک فیڈریشنز کے لیول پہ جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ بھی بڑا ملک کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور اپنے ہمارے بچوں کو بھی، ایتھلیٹس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. تو میں نے اس لیے اس فٹ بال اس لیے لیا کہ میں چاہتی تھی کہ میں تال کے لیول، یونین کونسل کے لیول پہ ہم ساری حکومتوں کو پابند کریں، کم از کم گائیڈ لائن وہ کریں کہ جی آپ اس لیول پہ یہ چھوٹے چھوٹے گراؤنڈز بنائیں، تاکہ ہم بچوں کو، وہ جو نا امید بچے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں، ان کو ہم یہ فٹ بال پائیں. کیونکہ اگر آپ بڑے بڑے کھلاڑی دیکھیں تو وہ ایسے ہی ایریاز سے نکل کر آئے ہیں، کوئی بہت بڑے گھرانوں کے نہیں آئے ہیں. انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی جگہوں سے کھلاڑی نکل کر آتے ہیں، اور جبکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. تو مجھے یہ تھا کہ فٹ بال، اور میں نے کیونکہ بیٹھ کے واچ کیا اپنے اسپورٹس کمپلیکس میں بھی اسلام آباد میں، کہ کون سی چیز میں نے دیکھا کہ بچے ہمارے بہت شوق سے آ کے کھیلتے ہیں. تو جس طرح ہر ایج گروپ کا بچہ وہاں پہ فٹ بال میں انٹرسٹ لے رہا تھا، ہم نے کوچ رکھے اس لیے وہاں پہ کہ وہ تاکہ وہاں پہ ان کی کوچنگ ہو. اور جب میں نے وہ انٹرسٹ دیکھنے شروع کیے تو بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بچے، اور تو یہ تو بڑا آسان تھا کہ میں تال کو یونین کونسل کے لیول پہ ہم انکریج کر کے لے جائیں. اور اس میں نہ اسکول، جو چھوٹے چھوٹے بھی اسکول ہیں تو ان کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا کہ باہر کوئی کسی سے ایفیلیشن کریں پلے گراؤنڈز اور ایک وہ بنانے کے. یقیناً ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے جس کے لیے ایک شکایت آ رہی ہے، لیکن بات مجھے بتائیے کہ ایک ہاکی کا گراؤنڈ بنانے میں اگر مجھے ٹرف امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور جو ہم اس پہ بھی کر رہے ہیں،
لیکن اس کے لیے مجھے ضروری تو نہیں ہے کہ مطلب ہم ان سے رابطے میں، وہ تو کوئی بھی اسپورٹ فیڈریشن ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے آ کے وہ تو پالیسی میں ہمیں اپنا انپٹ دے گی. ہم 2005 کی جو اسپورٹس پالیسی تھی اس کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ہم کیسے چینجز لائیں اور کیا ہمارا رول ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا رول ریگولیٹری رول ہے، ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے. اس وقت یہ کہ کیسے فیڈریشنز بن جاتی ہیں، کیوں پیرل فیڈریشنز بن جاتی ہیں، اور کیا وہ فیڈریشن واقعی کیا اپنے بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ ایتھلیٹس پہ انویسٹ کر رہے ہیں یا وہ اپنے آپ پہ کر رہے ہیں. کیونکہ چند فیڈریشنز تو یہ دیکھیں کہ آپ ان کے جو ایگزیکٹو وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی وہ گیم تباہ برباد ہو گئی اس ملک میں. قومی کھیل ہاکی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں کسی ایک فیڈریشن کو پن پوائنٹ نہیں کروں گی. دیر آر سیورل ایسی فیڈریشنز ہیں کہ جن کے اوپر سوال ہے. کیا ایکشن ہو رہا ہے جب آپ کو یہ پتہ ہے؟ کچھ کی تو ہم نے فورنسک آڈٹ کرائی ہے، ان پہ پیراز بھی لگ کر آئے ہیں اور اس کی فردر وہ ہو رہی ہے. کیا اس میں ہاکی فیڈریشن ہے شامل؟ جی، ہاکی فیڈریشن ہے، اس کی بھی فورنسک آڈٹ ہوئی ہے. اور 3 فیڈریشنز ہیں جس میں ہمیں، اور اسپورٹس بورڈ کا ہم نے کرایا ہے، فورنسک آڈٹ کرایا. کرپشن نظر آئی ہے ہاکی فیڈریشن؟ ابھی سے میں یہ کہوں پیراز ضرور لگے ہیں، آڈٹ پیراز آئے ہیں، آبجیکشنز ان کی آئی ہیں، اور اس میں کیونکہ وہ دی جاتی ہے کہ پھر آپ وہ فیڈریشنز کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس پہ رسپونڈ کریں، ان کا جواب بھی آ جائے دونوں سائڈ کو سن کے. پھر وہ کتنی پیراز ان پہ ٹھہرتی ہیں، کتنی کہاں ویکنیسز ہیں، انہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں. افسوس یہ ہے کہ ضرور یہ پروسیس تھوڑا لیندی ہے اور جس میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ آڈٹ پیراز جب تک آڈیٹر جنرل صاحب کی آفس سے آیا اس میں 1 سال لگ گیا. اس کے بعد ہم آڈٹ پیراز ان فیڈریشنز کو بھیجے گئے کہ اس پہ جواب آئے، اس میں انہوں نے ٹائم لگایا. والی بال کا تو ابھی تک نہیں آیا، والی بال فیڈریشن بھی تھی تو اس کا ابھی تک ہمیں جواب نہیں آیا ہے. تو یہ سب تو ہاکی فیڈریشن یہ کہتی ہے کہ ہمارے تعلقات پاکستان اسپورٹ بورڈ سے اچھے نہیں ہیں کیونکہ ہم جی حضوری نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے آتاب کا شکار ہیں. اس وجہ سے ہمیں 3 سال سے گرانٹ بھی نہیں کوئی ملی، اور اس وجہ سے قومی کھیل ہاکی کو انہوں نے کمیٹی میں بھی شامل نہیں کیا. یہ ان کی شکوے شکایت ہیں جو میں مطلب آپ سے ذکر کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی حضوری نہیں کرتے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے. مجھے ایسی، اب وہ تو کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، ان کی تو اس پہ میں نہیں جا سکتی ہوں. جی حضوری میں کرنا کیا ہے، ملنا کیا ہے، یہ تو بتا. یا جن کو ہم نے رکھا ہے ان کا بھی ریکارڈ ہے نا. مطلب میں تو ڈاکیومنٹ سے بات کرتی ہوں، میں ایکشن سے بات کرتی ہوں. میں ایسی باتوں کے ایک میڈیا ہائپ بناؤں کہ میں سب ان کے اگینسٹ کچھ کہوں، وہ چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی ہیں. پریکٹیکلی ایکشنز کیا ہے، جن کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے ذرا ان کو اٹھا کے دیکھیں ہم نے انہیں کیا دیا. جو بھی گرانٹ ہے، جو بھی ہم سے ایفیلیٹڈ تھیں، ہم نے اس میں، اور ایفیلیشن کس کو دی گئی؟ ان فیڈریشنز کو دی گئی کہ جن کے بچے جہاں آلریڈی وہ کوئی اس لیول پہ آ چکے تھے، اور وہ ہمیں جس طرح نیپال میں سیف گیمز ہوئے اس میں ایوارڈ لے کر آئے، گولڈ میڈل، سلور میڈل. تو جو بچے محنت کر کے یہاں پہنچے ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی، ان کو رکھا گیا. اور جس پہ میں نے بچوں کا رجحان زیادہ دیکھا میں نے ان کو رکھا. اور ہاکی فیڈریشن کے لیے، مطلب کسی بھی فیڈریشن کے لیے میرے دروازے بند نہیں ہیں. سیورل ٹائمز انہوں نے مجھ سے میٹنگز کی ہیں، لیکن اگر یہ تو آڈٹ پیرا میں نے نہیں لگائے ہیں، آڈٹ پیرا آڈیٹر جنرل نے لگائے ہیں. اور جتنے فنڈز ان کو پاسٹ میں ملے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ بھی ڈاکیومنٹس ہیں. کوئی میری وہ نہیں ہے، میں تو اپنی 2 سال کی اس پہ وہ کروں گی. اور 2 سال میں یہ ہے کہ جہاں پہ یہ گیمز کھڑی ہیں، جہاں پہ وہ سپورٹس کھڑی ہیں، اگر مجھے ان میں بہتری اور ان کا نظر آئے کہ وہ کوئی ایفرٹ لے رہے ہیں، باقی آپ سارا دار و مدار ڈال دیں. نہیں ایسے میں تو پھر میڈم سوری آپ کی میں نے بات کاٹ دی، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ جو کھیل اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں ہم نے ان کو رکھا، تو سنوکر تو بہت اچھی پرفارمنس ہے، ورلڈ ٹائٹل بھی جیت کے آئے ایشیا لیول. تو سنوکر بھی دیکھیے نہیں تو سنوکر کو بھی ہم سپورٹ تو ویسے کر دیتے ہیں ضروری. وہی میں نے کہا نا کہ بورڈ پہ تو 3 ہی آ سکتے ہیں. سنوکر کے لیے ہمیں 2 سال ہو گئے ہماری، حالانکہ سب سے زیادہ میڈلز ہم لائے. تو دیکھیں وہ تو ایک اسپورٹس پالیسی جو بنی ہوئی ہے، سرٹن رولز اینڈ پالیسیز بنی ہوئی ہیں، اور وہ سرٹن رولز جو پرانے بنے ہوئے تھے، پالیسی بنے ہوئے تھے، میں اس سے باہر جا کے نہیں دے سکتی تھی.
اس میں ان کا نہیں آتا. میں نے اس کے لیے اسپیشل اپلیکیشن ان کے بنا کے ریکویسٹ بھیجی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھیجی, کیونکہ یہ ایوارڈز کی جو بھی ہے یہ پرائم منسٹر کے پہلے بھی جو ہوا تھا وہ بھی پرائم منسٹر نے کیا تھا کہ سیف گیمز کے بچوں کو اتنا ملے گا, ورلڈ کپ کے اتنا ملے گا, جو بھی وہ بنائی ہوئے اس کے تحت ان کا نہیں ہو رہا تھا. میں نے پر پھر بھی میں نے ابھی ان کی فیڈریشن کو بھی دی ہے. میچر سے کیا وجہ؟ جی دیکھیں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ تو پالیسی پرانی جس بھی اس وقت کی تھاٹ تھی جو تھا, اسی لیے ہم جب دوبارہ ریویو کر رہے ہیں اور ہم کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچے اگر دنیا میں پاکستان, کیونکہ آج ہماری جہاں بھی اسپورٹس کھڑی ہے وہ چند گیمز جو ہیں, یہ میرا پرسنل ویو ہے, انہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی جو پرانے رولز ہیں اگر میں اس کو دیکھ کے کرتی ہوں تو اس کی مجھ پہ بائنڈنگ ہے اس وقت, میں اس سے باہر نہیں. ہم اس پہ کیونکہ ایک ریفارمز لا رہے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی, اس ٹاسک فورس نے اپنی ایک ریکمنڈیشنز دی, میں کچھ سے ایگری کرتی ہوں اور میں کچھ سے ایگری نہیں کرتی ہوں. اچھا, بہرحال لیکن جو بھی دوسری ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن جس سے میں ایگری کر رہی تھی یا جس کو میں نے سمجھا کہ ایک ریئلسٹک ہے, بہت سی چیزیں ہائپوتھیٹیکل ہو جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں, اور ہمیں اپنا یہ دیکھنا ہے کہ 5 سال میں آپ کیا چیز اچیو کر سکتے ہیں. ہر حکومت اپنے لیے کچھ ٹارگٹس فکس کرتی ہے, کچھ گولز بناتی ہے کہ میں نے 2 سال میں یہ کرنا ہے, میں نے 4 سال میں یہ کرنا ہے, میں نے 5 سال, جب میں ختم ہماری حکومت ہوگی تو ہم کیا لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے میں نے اسپیکرشپ میں کیا تھا, میں نے اپنے لیے ٹارگٹس بنائے تھے کوئی, اور اسی طرح اس میں بھی وہ تھا. لیکن کچھ ٹاسک فورس کی رپورٹ کی وجہ سے ہمیں کافی ڈیلے ہوا, اس کا میں اعتراف کرتی ہوں کہ کیونکہ مجھے یہ تھا کہ کچھ ان سے ایسی ریکمنڈیشنز آ جائیں. یقیناً اس کی وجہ سے ہمیں ڈیلے ضرور ہوا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے کام روک دیا تھا. ہمارے اسپورٹس کمپلیکس جو بہت بری حالت میں تھا اس کی طرف دیکھنے کی تھی. ہماری جو کیمپس لگتی تھیں اس میں جس طرح بچے جن کیمپس میں رہتے تھے, جس طرح وہاں پہ ایک سچویشن تھی, جب آپ کی نیشنل ٹیم آئے اور آ کے جہاں اس نے رہنا ہے, جہاں ان کی کوچنگ فردر جانے سے پہلے جو کیمپس لگنی ہیں وہ لمیٹڈ تھے. ہمارے پاس جگہیں ہیں, ہم لمیٹڈ ٹائم کے لیے کیمپس لگا سکتے ہیں. اب فاطمہ جناح ایک ہاسٹل ہے ہمارے پاس, ایک ہاسٹل میں آپ کتنے بچیاں, کتنے گیمز کے, تو یہ سب چیزیں تھیں. لیکن میں نے پھر بھی پہلے کوشش یہی کی کہ ہم کم از کم وہ باہر جانے سے پہلے میں ان کو وہ سب انوائرمنٹ دوں جو اس میں ابھی تک نہیں تھا. بہت برا حال تھا ان ہاسٹلس کا, وہ چادروں سے لے کے میں نے چھوٹی چھوٹی ٹوائلٹس اینڈ رومز, یہ تو مجھے بہت اچھے آپ جی وہ چیزیں کی. اس کے بعد ہم نے ان بچوں کے ساتھ کہ ان کی اس ٹریننگ کے ساتھ جب وہ کیمپس کے لیے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی ایک سائیکولوجیکل اور ایک یہ, کیونکہ ہمارا بچہ کہاں کہاں سے بچے آتے ہیں ٹیم میں جب آتے ہیں, اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو باہر کے کس طرح کے مینرز کیا انٹرنیشنلی ہم وہ, کیونکہ میں جب آئی تو بہت سی چیزیں ایسے سننے میں آئی جو بڑا دل کو تکلیف بھی پہنچی کہ کیوں اس طرح ہم نے پاکستان کے نام کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں, ہم وہ جھنڈا اٹھا کے جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے. وہ کیا. اس کے بعد کہ اننیسیسری میں فیڈریشنز کو کہ ان کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کے لیے میں پیسے دیتی چلی جاؤں کہ ان کے آفس کے خرچے اٹھائیں اور ہم بچوں پہ انویسٹ نہ کریں. تو یقیناً اس کو بھی دیکھنے کی جو ابھی ہم اسپورٹس پالیسی میں بھی اس چیز کو دیکھیں گے, اور اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ پیرل فیڈریشنز کیوں بنی, کیونکہ اسپورٹس بورڈ کا کوئی رول ہی نہیں تھا. اور کسی طرح بھی یہ اسپورٹس بورڈ کا کوئی اس وقت ہر 4 اگر 4 بندے بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں, وہ ایک فیڈریشن بن گئے. اب حکومت آپ ہمیں 5 کروڑ روپیہ دے دیں کیونکہ ہم نے ایک کھلاڑی پکڑ لی ہے, اب ہم نے اس طرح کی پاکستان اولمپک ایسوسیشن دے دیتی ہے. اگر پاکستان اولمپک نہیں دے رہی تو وہ پھر انٹرنیشنل سے اپنے آپ کو اپلیکیٹ کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑے لیکیوناز ہیں, یہ بہت بڑی ویکنسز ہیں, اور اس کے لیے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کو بھی آن بورڈ ہم نے اپنے بورڈ کا ممبر بھی بنایا ہے. ان کو آنا ہوگا کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ان کا رول تو وہ اتنا. پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے کردار سے آپ مطلب ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں میں جب آئی تھی اس لیے مطمئن نہیں
کہ کارپوریشن مطلب ایک ہم کس کو آپ بھیج رہے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے ایکریڈیشن کر دیتے ہیں، آپ اپنی جس کو کہ یہاں تک کہ اسپورٹس بورڈ سے کون سے لوگ جائیں گے وہ پاکستان اولمپک ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ امپلائی جائے گا یہ نہیں جائے گا. تو مطلب کچھ کافی ایشوز ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بیٹھ کے اس کو وہ دیکھنا ہے. اور میں نے تو جیسے ہی میں آئی تھی میں نے سب سے پہلے ڈفرینٹ فیڈریشنز کو بھی بلایا، پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے بلایا، میں نے ان سب سے بات کی. عارف حسن بہت میرے خیال سے سالوں بلکہ اب تو صدیوں ہونے والے ہیں کہ وہ اب تک پریزیڈنٹ ہیں. کرنا کیا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا پاکستان اولمپک؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف پاکستان اسپورٹ بورڈ کا کام فنڈ دینا ہے، باقی گیمز کو دستے کو لے کے جانا اور کون سے گیمز جائیں گے کون سے نہیں، یہ اختیار پاکستان اولمپک ایسوسیشن کو ہونا چاہیے، پاکستان اسپورٹ بورڈ کو نہیں. پاکستان اسپورٹ بورڈ صرف پیسے دے. آپ اس سے ایگری کرتے؟ آپ اسپورٹس رپورٹر نہیں، آپ ایگری کرتے ہیں؟ ذرا پاکستان میں نکل کے پوچھنا. اور اگر یہی سب کچھ تھا تو اس کا مطلب پھر وہ یہ ذمہ داری بھی اٹھائیں کہ آج جہاں اسپورٹس کھڑی ہے ہماری اس کی بھی تو پھر ذمہ داری برڈن اٹھا لیں. اگر وہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہے تو پھر اس کا برڈن آپ اسپورٹس بورڈ پہ کیسے ڈال رہے ہیں؟ جی اگر ٹیم آپ سلیکٹ کریں گے، ایکریڈیشن آپ کریں گے، لے کے آپ جائیں گے، ڈسپلنس کی سلیکشن آپ کریں گے، تو پھر اور برے نتائج آئیں گے تو پاکستان اسپورٹ بورڈ جب ایتھلیٹس جب آپ کی گیمز پاکستان کی آج یہاں کھڑی ہیں تو اس کا ذمہ دار اسپورٹس بورڈ ہے. تو دس از ویری انفیئر. اینڈ ایسے یہ بات تو بالکل آپ نے صحیح کی. دیکھیں تو اگر آپ یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے کہ وہ رجسٹر کرا سکتے ہیں، ایکریڈیشن کے رول تک وہ رکھیں، لیکن وہ ٹیمیں وہ فیڈریشن اور اسپورٹس بورڈ کی اس پہ سپرویژن ہونی چاہیے. سو اس کی ضرور سپرویژن ہونی چاہیے. مجھے پتہ تو ہونا چاہیے کہ کیا میں صحیح ایتھلیٹ کا کرایہ بھر رہی ہوں یا یہ بھی میرا رائٹ نہیں ہے. میں وہ اپنے ساتھ جو پرانی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سکینڈلز جو تھے کہ خاندان کے لوگ لے جاتے تھے، ایکسٹرا لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اگر 4 کھلاڑی ہیں تو 4 ہی کوچ جا رہے ہیں، پھر اس میں آپ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو میرا صرف کیا پاکستان کی گورنمنٹ کیا اب تو صوبے کے پاس چلی گئی اسپورٹس منسٹری، کیا پاکستان اسپورٹ بورڈ پیسے چھاپے گا کہ وہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ میں چیک لکھے اور دے دے؟ آپ جس کو کہیں کہ یہ 20 لوگوں کو میں لے کے جا رہا ہوں ان کو ایسے تو نہیں. لیکن پاکستان اولمپک ایسوسیشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے کام میں مداخلت کریں گی تو پھر آئی او سی کی ممبرشپ جو ہے وہ کینسل ہو جائے. یہ پریشر تو ایک ہوتا ہے دیکھیں کہ اگر آپ ہمارے کام میں انٹرفیئر کریں گی تو آئی او سی ہماری ممبرشپ کینسل کر دے گی اور ہم پاکستانی فلیگ کے تھرو اولمپک میں نہیں جائیں گے. بدقسمتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی ذات کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر تو بات سپورٹس کی نہیں ہے، پھر آپ کی ذات کی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں انٹرفیئر کس چیز میں کرنا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں نا، یا تو یہ برڈن آپ پہ آتا ہے کہ آج جہاں سپورٹس کھڑی ہے اس میں ٹوٹلی سوللی آپ کا قصور ہے کہ آپ ایسے بچوں کو ایسوں کو لے کے گئے جنہوں نے ہارے. میں تو یہ کہہ سکتی ہوں عارف حسن صاحب کو استعفیٰ دے کے چلے جانا چاہیے. دیکھیے وہ تو ایک الگ اپنی جگہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہو گیا اور اب ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ان کی وجہ سے پاکستان کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا. اور اگر جو بھی ہے، کیونکہ میں جو بھی ان کا پروسیس ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بہت ضروری تھا کرنے کے بعد کہ رول اپنے اپنے ڈومین اور اپنے رولز کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں، جس کے لیے میں بھی اسپورٹس پالیسی پہ ان پٹ سب سے جب لوں گی تو ان سے بھی کہ ہر ایک کو اپنا رول کا اندازہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے ہی لے کے جانا ہے تو پھر آپ کے جو بھی فنڈنگ ہے آپ کیجئے. اور اگر آپ نے پاکستان نے پیسے دینے ہیں کسی کے تو پاکستان آخر اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے. نیشنل ایکسچیکر جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کے ہمارے ٹیکس منی کا پیسہ ہے. آپ اگر میں پارلیمنٹ میں جاتی ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کھیلا ہاکی ٹیم نے، ایسے کیوں کھیلا اور یہ کیوں ہو گیا، آپ جواب دیں آپ کیا کر رہی ہیں. اور فٹ بال کا ایسے کیوں ہو گیا. یہ تو میرا جواب دینے کی میرا کیا چیز میرے ہاتھ میں ہے جس کا میں جواب دوں؟ اگر جب ٹیم کی سلیکشن کا بھی کوئی اوپر سپرویژن رول نہیں ہے. ہاں ضرور فیڈریشنز کریں گی، لیکن ان فیڈریشنز کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ پاکستان اولمپک کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ یہ تو شخصیات میں پھنسا دیتے ہیں. میں شخصیات کی بات نہیں کرتی ہوں. آپ شخصیات نہیں، آپ سسٹمز بنائیے.
میری ان سے وہی درخواست ہے کہ پلیز بہت پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، اور آج ہی انہی سیاست کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں جہاں پہ یہ ہے۔ صرف پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے جب آپ جھنڈا وہ اٹھائیں گے تو پاکستان کا رول آ گیا، فیڈرل گورنمنٹ کا رول آ گیا۔ اگر آپ کی سارا وہ ایکسپینس فیڈرل گورنمنٹ اٹھائے گی تو پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جوائے رائڈ جیسے پہلے ہوتی تھیں کہ جوائے رائڈ کے لیے کہ جی ان کو بھیجو اور آپ کا کام ہے بس آپ صرف ٹکٹ کے پیسے چیک سائن کر کے دے دیں۔ سو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ اگر ہم نے اسپورٹس کو سدھارنا ہے، ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم ہوں، چونکہ آئی ایم شیور کہ سب کی خواہش ہوگی، تو ہمیں تھوڑا سا اپنی ذات سے اوپر ہو کے اور فوکس وہاں کرنا پڑے گا کہ ہم وہ پیسہ ایک پیسہ جو ہے ہمارا وہ بچوں پہ ہو، کھلاڑیوں پہ ہو۔ یہی سب سے زیادہ رونا تو یہی ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو پچھلے، میں ابھی موجودہ کی بات نہیں کر رہا، پچھلے 10 سال کے اندر ہاکی فیڈریشن کو جتنا پیسہ ملا ہے شاید پچھلے 35 سالوں میں نہیں ملا ہوگا، لیکن کھلاڑی آج بھی رو رہا ہے کہ اس کے پاس سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے، اس کے پاس ڈیلی الاؤنس تک کے پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر گلا مجھ سے کیوں ہے، گلا فیڈرل گورنمنٹ سے کیوں ہے؟ میں یہی کہتی ہوں کہ یہ تو لوگ جان بوجھ کے اس چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور پچھلا ریکارڈ دیکھیں کس فیڈریشن کو کتنے پیسے ملے، آج لیکن آج وہ سپورٹ کہاں کھڑی ہے، اور صرف یہ برڈن ڈالا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ پہ، جبکہ 18ویں ترمیم صوبوں کے پاس چلا گیا، ریسورسز وہاں چلے گئے۔ میرا کام تو انہوں نے آپ نے صرف ایک سپورٹس بورڈ کو ہے، ویسے تو میرا انٹر پروونشل کوارڈینیشن کا ہے۔ میں اس کوارڈینیشن کا یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہم یہ حکومتیں اور منسٹرز جب تک یہ صوبوں کی طرف سے ان چیزوں کی طرف فوکس نہیں آئے گا، آپ کی گیمز نہیں بہتر ہوگی۔ تو ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے اور نیشنل لیول پہ سے وہ ہو، ہم سب ساتھ بیٹھیں اور اس کے بعد ہر صوبہ اس کو اپنے طریقے سے کرے گا۔ ویلکم بیک۔ بین الصوبائی رابطے کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، آپ نے ابھی بہت ایک اچھا اقدام کیا کہ یہ سیف گیم میں جو کھلاڑی میڈل جیت کے آئے، چاہے وہ برونز میڈل ہو یا سلور میڈل ہو، گولڈ میڈل ہو، آپ نے ان پہ پیسوں کی بارش کر دی، اور بہت اچھی چیز، پہلی دفعہ کھلاڑی بہت خوش نظر آئے کہ اگر ہم میڈل لے کے آئے تو ہمیں، پہلے تو کھلاڑی اس پہ بھی خوش ہو جاتے تھے کہ تھینکس اگر پاکستان میں کسی منسٹر نے کر دیا، لیکن اب تو آپ نے ان کو ماشاءاللہ بہت پیسے دیے، تو اس سے بہت، یہ اتنا بڑا سٹیپ آپ نے لیا، مطلب ماضی میں ہم نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ رو جاتے تھے کھلاڑی، جوتیاں ان کی ٹوٹ جاتی تھیں تو پھر جا کے کوئی مل جاتے تھے، لیکن آپ نے تو شکوے شکایت کرنے سے پہلے ان کو پیسے دے دیے۔ جی نہیں، الحمدللہ، اور میری خواہش تو یہ تھی کہ، اور پرائم منسٹر کی بھی خواہش یہ تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے، اور اس سے اور زیادہ بچوں کی انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ اور پورا ہم نے یہ پلان کر لیا تھا کہ ہم اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس میں ان سارے بچوں کو اکٹھا کریں گے اور پرائم منسٹر اپنے ہاتھ سے ان کو دیں گے، کیونکہ پالیسی میں نے جو بھی دیا ہے وہ پالیسی میں موجود تھا، لیکن صرف یہ کہ میں نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرایا کیونکہ کووڈ کی سچویشن تھی، اور پہلے یہی تھا صرف کہ وہ پرائم منسٹر ایک پروگرام کر کے کرتے۔ آج صرف یہ ہوا کہ کووڈ اور اتنے دوسرے آئے چیلنجز کہ وہ ہم جو بڑی فنکشن والا ہمیں ختم کرنا پڑا، سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ سارا تھا، تو اس کو رکھتے ہوئے پھر ہم نے الگ الگ ایک ایک فیڈریشن کو بلا کے، اور دیکھیں آپ اسی میں دیکھیں کہ کیسے یہ ایک شفٹ آپ کو نظر آیا پیراڈائم کہ رادر دین گیونگ اٹ ٹو دا فیڈریشنز، میں نے کہا کہ میں کھلاڑیوں کے ہاتھ میں رکھوں، وہ ہے۔ اور جہاں تک فیڈریشنز کو بھی ہم نے جو بھی ابھی دیا، وہ فیڈریشنز جو ہم سے ایفیلیٹڈ تھیں ان کو ہم نے دیا اور اس کو بھی دوبارہ پابند کیا۔ میں نے ان سب کے ساتھ میٹنگ بھی کی تھی، ساری اسپورٹس فیڈریشنز کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں نے بڑا کلیئرلی ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس کے لیے پیسے نہیں ہم دے سکتے، اس کے لیے آپ صوبوں سے بات کریں گے، لیکن میں آپ کو دوں گی جو آپ بچوں کی جو بھی ایکٹیویٹی ریلیٹڈ ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ جتنا ایک لمٹ ہے، اپر لمٹ کی حد تک، اس کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کو ہم ایکٹیویٹی سے سپورٹ کریں گے، یا کچھ بچے، اب جس طرح ہمارا بچہ ایک جیولن تھرو کے لیے ندیم ارشد نے ایک جو بھی کوالیفائی کر رہے ہیں بیچارے اولمپک کے لیے، شوٹنگ میں بہت اچھا کیا، رائفل شوٹنگ کا،
تو ان دونوں کو اسی لیے ان کو پابندی کرتے ہوئے کہ ان فیڈریشنز کو کہ آپ ان بچوں کی فردر گرومنگ اور فردر ان کو جو بھی کہیں ٹریول کرانا ہے، کچھ فردر ان کی کیپیسٹی کے لیے اور جو بھی گرومنگ کے لیے کرنا ہے، تو وہ پیسے اس کے لیے میں نے دیے انہیں. لیکن سنوکر کھلاڑیوں کو شکوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ورلڈ جیت کے آئے، ایشیا جیت کے آئے، ہمیں نہیں ملا، کیا ہم کھلاڑی ہیں؟ دے دیا ان کے بچے کا انعام رہتا ہے. ابھی تو فیڈریشن کو میں نے دیا ہے اور فیڈریشن کو دے کے میں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے یہ بچے پے کرنا ہے، آپ کے خرچوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو بھی پیسے ہیں یہ آپ نے اس بچے آصف پہ خرچ کرنا ہے. 1 2 میں نے ان کے لیے لیٹر لکھ کے بھیجا ہے پرائم منسٹر کو. دیکھیں اب اگر آپ مجھ سے ایک دم سے یوں کہیں 42 فیڈریشن ہیں اور آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ ایک بچے کو آپ 1 کروڑ روپیہ نکال کے دے دیں، تو یہ میرے پاس تو نہیں ہے. اور جو پالیسی ہے مجھے تو اس کے تحت جانا پڑے گا. جب میں پرانی پالیسی دیکھتی ہوں اور وہ دیکھتی ہوں تو اس کے تحت میں نہیں، میرے ہاتھ بند جاتے ہیں. تو میں نے پرائم منسٹر کو لکھ کے بھی بھیجا ہے. اب وہ جو اپروو کریں گے وہ ہوگا. ہماری کبڈی ٹیم ہے وہ جیت کر آئی ہیں، تو اس کے لیے بھی میں نے پرائم منسٹر کو لکھ کے بھیجا ہے ایز فار ایز کبڈی فیڈریشن از کنسرن. اور جو یہ سیف گیم میں ہمارے جو بھی وہ جیت کر آئے، میں نے ان کو بھی ایوارڈ دیا. ان بچوں کو ہم نے ایوارڈ دیا کہ وہ ہے. تو بس ڈفرنس یہ ہے پچھلی اور جو اب کے اس میں، جو میری بہت کوشش ہے کہ یہ جو پیسہ ایک پائی جو نیشنل ایکسچیکر کی ہے وہ ہماری ہیروز پہ جائے، وہ ہمارے ایتھلیٹس پہ جائے، ہمارے بچوں پہ جائے. اچھا، یہ بھی آپ نے ابھی بہت اچھا کیا. کووڈ-19 کے اندر آپ نے 2.5 کروڑ روپے کی گرانٹ 16 فیڈریشنز کو دی، جس کا آپ نے یہ کہا کہ وہ فیڈریشنز اپنے اس پہ خرچ نہ کریں کہ میں آفس کا کرایہ ہے یا میرے بجلی کا بل ہے یا جس پہ کھلاڑیوں پہ خرچ ہو. لیکن ان 16 کھیلوں کا انتخاب کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ دیکھیں وہی میں نے بتایا نا آپ کو کہ جو ایک تو جو ہمارے جو میں نے دیکھا کہ جو ہماری کھیلی جاتی ہیں زیادہ، اور ہمارے بچے جیسے فٹ بال کو تبھی وہ نارملائزیشن کمیٹی آ گئی تو اس کی وجہ سے ہوا، لیکن لاسٹ ایئر دیا تھا، اس سال ہم نے روک دیا. دوسرا یہ تھا کہ جن کو تھوڑا سپورٹ کی، فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایتھلیٹکس کو میں نے لیا ہے کیونکہ اٹس مدر آف آل اسپورٹس، تو اس کو میں نے اپنے اس میں بھی انکلوڈ کیا ہے بورڈ کے بھی. اینڈ کیونکہ زیادہ ہماری رننگ ہے، جو بھی ہے ڈفرینٹ ایتھلیٹکس کے انڈر جو بھی آتی ہیں، اس میں یہ جیولن تھرو وغیرہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اور یہ بچے ہمارے ظاہر جیسے میں نے بتایا کہ ابھی انہوں نے کوالیفائی بھی کیا تو ان کو بھی سپورٹ دینے کے لیے. لیکن وہ گیمز جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی کہیں کو اسٹینڈ کرتے ہیں، ایک وہ چیز تھا. دوسرا وہ تھا وہ چیز، وہ گیمز جہاں پہ ہم اپنے بہت جلدی ہم اس کلچر کو یہاں ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کے لیے بہت بڑے انفراسٹرکچر کی نہ ہو. اب دیکھیں نا جوڈو، کراٹے، ٹائیکوانڈو اینڈ اس طرح کی یہ ساری وہ چیزیں، باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ، جہاں پاکستان نے کچھ نام نکالا ہوا ہے، جہاں پہ وہ ہم کم از کم خوش، کیونکہ میرے لیے بڑی فخر کی بات تھی کہ جب ہماری بچی بلوچستان کی بچیاں اور انہوں نے وہاں پہ جب یہ جیتا نیپال میں، اور یقیناً ہماری نیبر کنٹری کو جب ہرا کے وہ آتے تھے اور پاکستان کا نیشنل اینتھم وہ ہوتا تھا، تو کیا میں ایسی بچیوں کو سپورٹ نہ کروں؟ میں ان کو فیڈریشن کے کہ ان کو ہی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے نا. تو وہ جب نیشنل اینتھم ہوا وہ بچی بھی رو رہی تھی اور میں بھی رو رہی، تو بہرحال اتنا ایموشنل. لیکن ایک چیز اور بھی میڈم، ابھی آپ نے پڑوسی ملک کی بات کی. پڑوسی ملک کا اسپورٹس کا بجٹ بہت بڑا ہے، ان کی ایک فیڈریشن کا اتنا بڑا بجٹ ہے کہ جو اوور آل میں خاصی پورا اسپورٹ بورڈ کا بھی نہیں ہوگا. تو ایسے میں پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم پڑوسی ملک کے کھلاڑی کو ہرائیں اور پڑوسی ملک سے زیادہ میڈلز لے کر آئیں. ان کا تو بجٹ ہی اتنا زیادہ ہے، کھربوں روپے کا، اربوں روپے کا. تو
ایسی صورتحال میں کیسے پھر, کیونکہ ڈیمانڈ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑوسی ملک کو جیت کر آئیں صورت, ان سے زیادہ میڈلز لائیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور دنیا بہت انویسٹ کر رہی ہے ان میں, بہت زیادہ. انفارچونیٹلی ہماری جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن اور جو دوسری چیز ہے کہ وہاں جو سسٹمز ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہو گیا کہ ہمارے یہاں ہم نے یہ کہہ دیا کہ 18ویں ترمیم کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب آپ سب کچھ آپ صوبے کو دیکھیں, ان سے پھر بات بھی نہ کریں. تو اسی چیز کے لیے ایسا نہیں تھا مقصد 18ویں ترمیم کا, اور اسی لیے میں ان سے وہی کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے پیسہ آپ ہی وہاں, لیکن ہمیں ایک یونیفارم ملک کے لیول پہ ہمیں پالیسی ہوگی. اب آپ نے خود یہ بتایا جو بھی کہ کس طرح وہ سندھ میں انہوں نے کہا ہم اتنے سارے پروجیکٹس بنا رہے ہیں, اور وہی 2 میٹنگز بلو ٹاکن ٹریک میڈم پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے, حیدرآباد میں لگی ہوئی ہے, لیکن ایک عام ایتھلیٹ نہیں جا سکتا وہاں. تو دیکھیں گے یہ چیز ہے کہ میڈیا کو ان چیزوں پہ فوکس لا کے دکھا کے بتانا ہے, اور اگر جب تک یہی چیزوں کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ بیٹھ کے ان کو ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں, ہم بتائیں کہ جی یہ پیسہ اس کے بجائے اگر آپ اس چیز پہ خرچ کر لیں تو وہ اچھا ہوگا. خرچ آپ نے کرنا ہے, پیسہ آپ کے پاس ہے, لیکن لیٹس ہیو اے یونیفارم پالیسی. صحیح بات ہے. آپ یہ تو خود شناخت اپنی چلیں یوں کہہ دیں کہ یہاں میں فٹ بال اس ڈسٹرکٹ میں دینا چاہتا ہوں, حالانکہ وہاں فٹ بال نہ ہوتی ہو, جو بھی ہے ہاکی میں یہاں بنانا چاہتا ہوں. تو ایک ریئلسٹک بجٹ رکھیں اور اس میں ایک کے ایتھلیٹ پہ کیا خرچ کریں, اینڈ اس طرح فیڈریشنز کو اٹھا کے جن کو دینے ان کو اکاؤنٹیبل بھی کریں. اور اگر خود ہی ہم فیڈریشن میں بھی گھس جائیں گے, خود ہی ہم سیاستدان بھی ہیں اور خود ہی ہم اپنے جا کے پروجیکٹس بھی بنائیں گے, تو پھر تو چیزیں وہی ہوں گی جہاں آج کھڑی ہیں. اچھا میڈم آخری سوال کرنا چاہیں گے, بڑی مشکل کووڈ-19 کی وجہ سے بڑی مشکل صورتحال ہے, گراؤنڈ سونے ہوئے ہیں, لیکن کچھ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا لمبا چلے گا. بہت سے کھیلز اب کھلنے کی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ کھلیں, تو کس طرح آپ کیا ان کو ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ کس طرح ایس او پیز کے بہت سے کھیل ہیں جو ہو سکتے ہیں, بہت سے جیسے ہاکی ہو گیا, فٹ بال ہو گیا, یہ تو باڈی ٹچ گیمز ہیں, تو یہ کیسے اوپن ہوں گے؟ دیکھیں ایک سب سے پہلے تو میرا اسی لیے میں نے ورچوئل سیشن بلایا تھا, کیونکہ ہر صوبے کی جو بھی سچویشن ہے کووڈ ریلیٹڈ, ہاؤ دے وانٹ ٹو ڈیل, اور وہ کیسے وہ کرنا چاہتے ہیں. بٹ ہم یہ کہ ہم کیا کھلے اربن کے لیے ایک پالیسی ہوگی, رورل کے لیے ایک ہوگا, تو اسی کو ہی ڈسکس کرنے کے لیے میرا یہ تھا کہ سب اپنا اپنا انپٹ دیں, اور کیا ہم ان کو اس طرح کہیں کہ وہ سپورٹس وہ چیزیں جس میں ہم باڈی کا بھی نہ ہو کوئی ایشو کہ جی آپ نے وہ کرنا ہے, تو اس صورتحال میں کہ لیٹس آئی وانٹ ٹو ہیئر دیم, اینڈ وہ کون سی چیز ہم امپوز کرنے کے بجائے, کیونکہ لیکن ایز فار ایز اسپورٹس کمپلیکس از کنسرن وہاں پہ ہم نے ان کو جو ٹریکس تھے ہمارے رننگ ٹریکس ہیں کہ ایتھلیٹس کے لیے, وہ سب ہم کھول رہے ہیں, اور تھوڑا سا وہاں پہ کام چل رہا ہے کہ گیس لیکیجز وغیرہ کا تھا, میں اپ گریڈ ان فیسلٹیز کو ہم کر رہے ہیں, تو اس پہ وہ ہو رہا ہے, لیکن ہم وہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ کھولنے جا رہے ہیں. جہاں بھی ہے وہ اپنی سچویشن, وہ ایس او پیز کہ پھر کس طرح وہ ماسک اینڈ وہ ان کو رکھتے ہوئے کہ اپنی ہائیجین کو بھی دیکھیں, انٹرنیشنلی بھی یہ ہو ہی رہا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں وہی چیزیں جہاں پہ یہ ہو رہی ہیں, اڈاپٹ ہو رہی ہیں, ماڈلز بنے ہوئے ہیں, ان ماڈلز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. اور تو وہی اسی ایس او پیز کو رکھتے ہوئے انٹرنیشنلی, کیونکہ یہ میں کچھ باہر انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی ڈسکس کر رہی ہوں, میری ابھی ہونی ہے ورچوئل میں ٹرکش اسپورٹس منسٹر سے بھی ڈیٹ بھی سیٹ ہے کہ ان سے ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے ڈفرینٹ. اسی طرح میں اسپورٹس منسٹرز سے میں بات کر رہی ہوں, اینڈ یہ ہے کہ ان کے ماڈلز وہاں وہ کیسے کر رہے ہیں, اینڈ دین یقیناً ہمارے صوبے کیا چاہتے ہیں, ان کو آن بورڈ لیتے ہوئے, فیڈریشنز کو بھی وہ لیتے ہوئے کہ کیا ایس او پیز کے تحت ان کو اپنی ایکٹیویٹیز سٹارٹ کرنی چاہیے. اور ابھی یہ اگست کا ٹائم ہے, کیونکہ یقیناً عید کا ٹائم, عید کے بعد تھوڑا یہ ہوگا, کیونکہ ایک اپنی کلچرل ہماری ایک فیسٹیوٹیز ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ شاید کووڈ کی آئے پیک آئے, تو اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے, کیونکہ زندگیوں زیادہ ضروری ہیں.
اور اس کے علاوہ میں نے جو ایک اور میں چیز کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایلیٹ پول بنا رہے ہیں. اچھا. اس ایلیٹ پول کا جو ہم نے بنایا ہے اور اس کے لیے ہم ایک پورٹل بنا کے اس ایلیٹ کو ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ. اچھا. تھرو دیٹ پورٹل. تو اب وہ یہ ہوگا کہ جب اس پورٹل پہ وہ ہوں گے اور وہ ایلیٹ سارا وہ ہیں تو وہ بچے جن کا آج وہ جس طرح ہمارے یہ میں نے بتایا آپ کو جیولن تھرو والے, اگر ان کو بیفور اولمپکس اگر ان کو کوئی 2 یا 3 کنٹریز میں جا کے کوئی ٹریننگ لینی ہے, پارٹیسپیٹ کرنا ہے, تو واٹ پارٹ ہے جو کہ پرائم منسٹر کہاں ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور ان ایسے پلیئرز کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دا پرائم منسٹر بہت ضروری ہے. تو اس پہ ہے. اینڈ دین آگے جو میرا ہے مطلب اس پہ ورکنگ چل رہی ہے ابھی میری کہ گراس روٹ لیول پہ بھی چاہے ہم کچھ سلیکٹ کر کے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے بھی کہ اس کو بھی ہم کیسے پی ایم سے کنیکٹ کریں. وہ پورٹل کہ جس کو ہم جب بچے ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد سرٹن فیڈریشنز ان کو وہ کرتی ہیں تو ادھر ان کو بھی ہم کیسے پی ایم سے کنیکٹ کریں, اور ان کے لیے کوئی ہم اسپیشل ایک رکھیں کہ فار ایگزامپل اگر فٹ بال میں ہم 100 بچہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو چاہے ہم اس کو پھر چاہے صوبے کو کہیں کہ جی اس کا کرے, اس کے لیے ہم انہیں کوئی ایکسٹرا تھوڑا سا وہاں پہ سپورٹ دیں, یا ہم اپنے جو ہمارے کوچنگ سینٹرز ہیں اربن میں ہم وہاں لا کے ان بچوں کی وہ ٹریننگ کریں. تو اس طرح ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ کچھ اسپورٹس کی سلیکٹ کر کے اور وہ ہم سلیکشن کرنے پڑیں. یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ 42 کھیلوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اس صورتحال کے اندر. آپ سلیکٹڈ صحیح کہہ رہی ہیں آپ اولمپک میں یا جیسے گیمز ہیں جو جہاں میڈلز کے ایکسپیکٹڈ ہے ان کھلاڑیوں کو لے کے جائیں, ان پہ محنت کی جائے. بالکل. ایک سوال میڈم میرا رہ گیا تھا, سوری میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم بھی لے لیا, ایک سوال بیچ میں رہ گیا تھا. یہ جو آپ نے 2.5 کروڑ پہ 16 فیڈریشن کو دیے, اس میں بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ والی بال کو آپ نے 30 لاکھ دے دیے, کسی کو 20 لاکھ دیے, کسی کو 15 لاکھ دیے. یہ کس طرح والی بال کو سب سے زیادہ کیوں دیے؟ اگر آپ ابھی پوچھیں گے سب سے زیادہ کیمپس بھی انہوں نے لگائی ہیں, لیکن سب سے زیادہ میڈیا میں جا کے سیاست بھی وہ چمکاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیں کیونکہ میں ان چیزوں سے اوپر اپنے آپ کو رکھتی ہوں, کیونکہ میری وجہ یا ان کی نہیں ہے. اٹ از میرے کھلاڑی جو ہمارے بچے ہیں ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو ان کی ٹریولنگ اور ان کا وہ تھی کوئی ٹریننگ پارٹ, اس کی وجہ سے جیسے میں نے کہا ایکٹیویٹی اس کو ضرور دیکھتے ہوئے کہ یہ اس وقت ضروری تھا کہ وہ میں کرتی, اس لیے ان کو دیا. اور وہ پہلے ہی ہم کر چکے تھے. اسی طرح وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جیسا ابھی ڈیوس کپ ہوا ہمارے ملک میں, اب وہ اتنا بڑا پاکستان کے لیے بات تھی کہ میں وہ اپرچونٹی مس نہیں کرنا چاہتی تھی. تو اس کی وجہ سے مجھے وہاں اسپورٹس کمپلیکس جو کہ ویسی بہت بری حالت میں تھا تو مجھے صرف اس ہال کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ماحول وہ ٹھیک کرنے کے لیے کہ جہاں ان کے بھائی انٹرنیشنل اگر وہ آ کے کوچز بیٹھیں گے, ان کے ساتھ جو بھی ٹیم آئے گی اور انٹرنیشنل جو ان کی ٹینس فیڈریشن کے لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے, تو وہ ایک ایسا تو امیج لے کے جائیں ان حالات میں جب انڈیا کا الگ ٹینشن ہو رہا ہے اور دوسری چیز ہو رہی ہیں. اس میں آپ مجھے بتائیے کہ وہ آئے ہیں, ان کی ٹیم نے وزٹ کیا اینڈ دے سلیکٹڈ اسپورٹس کمپلیکس کہ یہاں ہمیں آپ یہ بنا کر کے دیں. تو اس کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی پڑی ہوگی نا, کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو ان پہ جیسے زیادہ ایک اسپینڈ کرنا پڑا کہ پاکستان کے لیے ڈیوس کپ ہوا, الحمدللہ پاکستان اس میں جیتے, ہمارے بچے جیتے, جو وہ ایک بڑی فخر کی اگین ایک بات تھی. تو ایسی سٹیپس ہیں جو کہ ادھر میری ڈیسیشن میکنگ اکارڈنگلی ان ایونٹس کے تحت ہوتی ہے. اٹ از ناٹ کہ یہ فیڈریشن ہے تو اس کے تحت میں اس کو دے دوں اور یہ ہے, اور یقیناً ایک لمیٹڈ ریسورسز ہے. مجھے اس لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے یہ اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کون سی صحیح جگہ ہے جہاں پہ انویسٹ کی جائے. اور زیادہ سے زیادہ میرا ہے کہ میرے اپنے بچے, وہ بچے جو آج کہیں نہ کہیں کسی طرح بھی پاکستان کا نام اوپر لے کے آتے ہیں, کہ ان پہ جانا چاہیے رادر دین ہم پیسہ کسی بھی اور فالتو چیز میں خرچ کریں. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت سارے سوالات تھے ان کو کلیئر کیا کہ
क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की अपनी क्या पोजीशंस हैं, फेडरेशन की क्या सूरत हाल है। तो बहुत से सवालात हुए, उनके जवाबात भी मिले कि कौमी खेल हॉकी के साथ क्या वजह है कि वो अपने आप को कल्चर स्पोर्ट्स बनाएं, या उनको इतना पैसा मिला, क्या कुछ हुआ। इसी तरह और बहुत से स्नूकर्स हो गई और खेलों के बारे में डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने तफसील से अपनी पोजीशन भी क्लियर की और खेलों की भी क्लियर की। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सैफ गेम में खिलाड़ी मेडल जीत कर आए। इससे पहले के खिलाड़ी रोना रोते माजी को हमने देखा है, खिलाड़ी जो है उनकी जूतियां चटक जाती हैं कि पैसे मांग मांग के कशकोल लेके घूम रहे होते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा ऐसा नहीं हुआ, खिलाड़ी मेडल जीत कर आए। बहुत इससे पहले भी उनको ये इनामी रकम मिल जाती, लेकिन कोविड आ गया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने, बैन सूबाई राब्ते के वज़ीर ने खिलाड़ियों को पैसे दिए, उनकी मेहनत का सिला दिया। और ये भी इनका एक बहुत अच्छा स्टांस है कि स्पोर्ट्स को सिलेक्ट कर रही हैं। 42 फेडरेशंस को एक साथ लेकर एक तरीके से लेके चलना मुश्किल है, कोई चाहे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट बोर्ड हो, तो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब अपने फेडरेशंस खेल को अच्छा करें और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ज़रूर उनके साथ खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया।